अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आज यौम इल्हाक़ जूनागढ़ है। इमरान खान और मरियम नवाज समेत तमाम किसी बड़े लीडर को शायद ये याद ही नहीं है, क्योंकि कोई अपने मुल्क के इस हिस्से की बात ही नहीं करता जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। 15 सितंबर 1947 को नवाब ऑफ जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया था। जूनागढ़ पहली शाही रियासत थी जिसने पाकिस्तान से बाकायदा इल्हाक़ किया था। जूनागढ़ कानूनी तौर पर अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसका केस अक़वाम मुत्तहिदा में दायर है। हमें कश्मीर के साथ साथ जूनागढ़ को भी याद रखना चाहिए। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज ज़रा मंजरनामा थोड़ा बदला बदला दिखाई दे रहा है। पहले ज़रा सुनिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने क्या कहा है, फिर बात का आगाज़ करते हैं। तो सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को मामलात में बेहतरी और किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद है, लेकिन खान साहब तो आज भी फाइनल कॉल देने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें जिस तरह से दीवार से लगाया जा रहा है ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान साहब तो जिसके पास है वो रोक सकते थे ये जो साजिश हुई है हमारे खिलाफ। मैंने तब कहा और मैंने शौकत तरीन को भी कहा कि इनको बताओ कि एक दफ़ा हमारी सियासी इस्तेकाम ना रहा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी माइशत पे। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा। जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, कभी दहशतगर्दी का केस और कभी कोई केस, और हर दूसरे दिन कोई नई FIR। कोई नहीं रोक सकता इस मुल्क में इंतशार को अगर इसी तरह ये चलते रहे। ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा, तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम। तो खान साहब की गुफ्तगू सुनते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खान साहब को अभी रिवर्स गियर के लिए थोड़ा और वक्त दरकार है। एक जानिब खान साहब का थोड़ा थोड़ा मधम होता हुआ लबो लहजा, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा की बड़ी मायने खेज गुफ्तगू हुकूमती हलकों में तशवीश के इशारे दे रही है। वो एक्सटेंशन को गुनाह और खान साहब को अब भी लाडला समझती हैं। ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम तो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया है। आप अपने पहले कोच का नाम बताएं, कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है? इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर इस रविश को छोड़ दें तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है। खातून जज को आप उसकी तजलील करें, एक जलसे में खड़े होकर बाद में आप आके माफी मांगे, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। निहाल हाशमी की तरह, तलाल चौधरी की तरह, दानियाल अजीज साहब की तरह कोई बेचारा अगले 5-10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई, उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं था। ये इनकलाब जिसकी अभी एक्सपायरी हुई है ना, आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं, बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है, एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, अभी तक किसी सजा का उसको सामना नहीं है, तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए समरकंद में मौजूद हैं और उनकी रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात की खुशगवार और अच्छी तस्वीरें यकीनन एक बड़ा अच्छा शगुन है। वज़ीर आज़म चीनी सदर से भी मिलेंगे, भारतीय वज़ीर आज़म से मुसाफा भी हुआ है। गैर रस्मी मुलाकात के हवाले से भी क़यास आराइयाँ हो रही हैं। कहा तो नाज़रीन ये भी जा रहा है कि शहबाज शरीफ शंघाई इजलास के बाद लंदन भी जाएंगे। अब नवाज शरीफ से उनकी रूटीन मुलाकात होगी या वो कोई बड़ा पैगाम लेकर जा रहे हैं या बड़ा पैगाम लेकर आएंगे, इन सब पर बात करते हैं। प्रोग्राम में आज मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मोहसिन बेग साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इरशाद भट्टी साहब आज स्टूडियो में पहली दफ़ा ज्वाइन कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सर आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं अली गौहर बलोच साहब से बात का आगाज़ करना जा रही हूँ। आज मरियम नवाज साहिबा का लबो लहजा बड़ा मुख्तलिफ था, उन्होंने बड़ी मायने खेज गुफ्तगू की। अब सर ये खान साहब के कोच कौन है, कौन उनको थपकियां दे रहे हैं? और अगर बकौल मरियम साहिबा के खान साहब अगर अभी भी लाड लें तो इसका मतलब ये कि सर क्या एस्टैब्लिशमेंट अब भी न्यूट्रल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सूरत-ए-हाल ये है कि जो मरियम साहिबा ने बातें की वो मायनी खेज तो नहीं कह सकते, उन्होंने तो बड़े क्लियर जवाब दिए हैं। और हमारा तो डे 1 से यही मौक़िफ़ है कि खान साहब निज़ाम के लाडले हैं। अगर खान साहब निज़ाम के लाडले ना होते तो फिर उनको पंजाब की हुकूमत वापस ना की हुकूमत से बाहर निकाले जाने के बाद भी लाडले। और सिर्फ अभी तो ये जो खान साहब ने पूरे मुल्क में दुहाइयाँ दी हुई हैं, जो इंतशार फैलाया हुआ है, वो तो सिर्फ कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ 25 किलोमीटर का वज़ीर आज़म है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर उनके जो गैर कानूनी, गैर आइनी
اقتدار کی مسند ہے, میری گزارش سن لیں نا, اقتدار کی مسند جو ہے وہ پنجاب پر پھیلی ہے, وہ گلگت بلتستان پر پھیلی ہے, وہ KPK پر پھیلی ہے, 25 کلومیٹر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہیں سے اندازہ کر لیں کہ ان کا اس وقت جو ہے مزاج یہ ان کا مینڈیٹ ہے یا ان کو کسی نے دی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا پنجاب حکومت نہ ملتی اگر لاڈلے نہ ہوتے. ایک چیز نوشتہ دیوار ہے, ایک چیز سے ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے کہ 2018 کا الیکشن عمران احمد نیازی صاحب کو مینج کر کے دیا گیا, چرا کے دیا گیا, چرا کر مینڈیٹ چرا کر ان کو اقتدار کے اوپر برجمان کیا. پنجاب والا بھی. اچھا مجھے یہ بتائیں, جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا, جن کیسوں کے اوپر روز ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے, وہ جس طریقہ سے مطلب ہٹایا گیا ہے, وہ میرے یہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ماضی تو اچھا خاصا معلوم ہے نا, سبھی کو معلوم ہے. اب حال کی بات کریں نا, نہیں اگر بات ہوگی تو بات تو پھر 2016 سے شروع ہوگی نا. مطلب ہے کہ کس طرح سے جنوبی پنجاب کے صوبے بنائے گئے, کس طرح سے اقامہ کے اوپر جیلوں میں بند کیا گیا, کس طرح سے جو ہے وہ پھر. اچھا ایک لفظ میں مجھے بتا سکتے ہیں خان صاحب لاڈلے ہیں ابھی بھی اداروں کے لاڈلے؟ 100% لاڈلے. اچھا اگر ہمارا آج بھی مطالبہ لیول پلینگ فیلڈ, دیکھیں جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن ڈے پہ کوئی ووٹ چوری نہ کرے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو دانیال عزیز, جو طلال چودھری, جو اپنا یوسف رضا گیلانی کے ساتھ سلوک ہوا وہی خان صاحب کے ساتھ ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ اس کو کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس میں خان صاحب کو بھی احتساب کے کٹہرے میں اسی طرح چلایا جائے. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے کہ خان صاحب پاکستان میں بیٹھے ہوں اور فرح گوگی دبئی میں بیٹھی ہوں. معذرت کے ساتھ یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں. صحیح. اچھا سر گفتگو سن رہے ہیں آپ, خان صاحب تو ابھی بھی لاڈلے بتا رہے ہیں, پھر دوسری یہ کہ یہ بڑی ایک خبریں گرم ہو رہی ہیں. انفیکٹ میں نے بھی ٹویٹ کیا تھا اس کو, ایک اہم ترین میٹنگ کے حوالے سے. اس پہ کتنی صداقت ہے؟ کوئی ہوئی ہے میٹنگ اور یہ میٹنگ کے بعد کا ہی رد عمل ہے جو کچھ لب و لہجہ تبدیل نظر آ رہا ہے خاص طور پہ خان صاحب کا؟ دیکھیں وہ میٹنگ کا تو میرے پاس کوئی سالڈ پروف نہیں ہے. میٹنگ اگر ہو بھی جائے تو جو چیزیں خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ ہونی نہیں ہے. کوچنگ کر کون رہا ہے؟ کوچنگ تو نہیں اس کو کہیں گے, یہ فیض یاب ہو رہے ہیں کسی سے. اچھا تو وہ بھی ابھی تک ان کو ابھی تک فیض یاب ہو رہے ہیں؟ ابھی تک ہو رہے ہیں, وہ ان کو چین نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ذاتی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے انہوں نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. اور یہ خان بھی یہی کام کر رہا ہے. خان بھی چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے واپس آؤں اور پرائم منسٹر کی چیئر پہ بیٹھوں, اور چاہے ملک کے حالات جو بھی ہوں. دیکھنا یہ ہے کہ کوئی شخص اس ملک کا مالک ہے, کوئی سنسیئر ہے اس ملک کے ساتھ, میرے خیال میں تو کوئی نہیں. اور اب کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے وہ نیچرلی, آج وہ اس نے کوئی تھوڑی سی بات اس نے کوئی میرے کانوں میں پڑی, سینسیبل تھی کہ یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہوئی. اور یہ ہم پچھلے 3 سال سے کہہ رہے ہیں کیونکہ خان بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے نہیں دے رہا تھا وین ہی واز ان دا گورنمنٹ. اور اب تو خیر وہ ویسے ہی باہر ہے, اب تو اس کو چین ہی نہیں آ رہا. تو الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے جو میرا خیال ہے. اور جس تعیناتی کی وہ بات کر رہا ہے, جس طریقے کی وہ بات کر رہا ہے, وہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے 2 چیف لگتے ہیں نومبرس میں, ایک چیف آف آرمی سٹاف اور دوسرا جوائنٹ چیف. یہ نہیں ہو سکتا ایک چیف آپ لگا دیں اور دوسرے کو 6 مہینے بعد لگ جانا. تو جو جس نے لگنا ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو یا فل ٹینیور ملتا ہے یا نہیں ملتا. صحیح. تو باجوہ صاحب خود کہہ چکے ہیں فارمیشن کمانڈرز میں جاؤں گا, میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا. ان کے اوپر بہت بڑا کوسچن تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں, نہیں اسی میٹنگ میں جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہیں کہ وہ ریلیز کرے کہ آپ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو یہ چاہ رہا ہے نا کہ ہر کام میری مرضی سے ہو, یہ ملک میری مرضی سے. وہ تو چاہتا ہے سب مر جائیں, میں ہی اکیلا رہوں, یہ سب پالیٹیشین یہ وہ غائب ہو جائیں. تو یہ کبھی ہوا نہیں. تو ابھی جو فرسٹریشن ہے کہ جی میں کال دے دوں گا, میں آ جاؤں گا, میں یہ بھائی آ جاؤ نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ سب لڑائی جو ہے وہ اس نومبر کی پوسٹنگ کی تھی, فرام ڈے 1 لاسٹ نومبر سے اس نومبر تک لڑائی ایک ہی ہے. صحیح. اچھا بھٹی صاحب, یہ سر کہ خان صاحب ابھی بھی لاڈلے ہیں, مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں سر. اور کوچنگ آپ اتفاق کرتے ہیں ویسے محسن بیگ صاحب سے, کوچنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کون کر رہا ہے سر؟ اب مریم صاحبہ کی باتوں پہ آپ نے یقین کر لینا ہے. مریم صاحبہ کی گفتگو کو آپ نے موضوع بنا کے کہنا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں, کوئی کرنے والی بات ہے. ان کی تو جائیداد بھی کوئی نہیں تھی, اور ان کے تو بہنوں بھائیوں باپ اور بیٹوں کی بھی کوئی جائیداد نہیں تھی. دیکھیے لاڈلا, اگر آپ اس کو لاڈلا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے اداروں کے خلاف, ہائی کورٹ میں توہین عدالت چل رہا ہے, سیشن کورٹ میں دہشت گردی چل رہا ہے,
FIA ان کو بلا رہی ہے ممنوعہ فنڈنگ پہ، توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ایک GIT مضحکہ خیز GIT بن چکی ہے دہشت گردی پر. اب پتہ نہیں بم ان سے برآمد کرنا ہے، خود کش جیکٹ برآمد کرنی ہے، توپ ہے، ٹینک ہے، پتہ نہیں کیا، تو وہ بھی ہے. اس کے علاوہ پیشیاں بھی وہ بھگت رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ حکومت سے باہر بھی ہیں. اس کے علاوہ اور اب اگر اس کے بعد بھی وہ لاڈلے ہیں تو کس کے لاڈلے ہیں؟ جوڈیشری کے لاڈلے ہیں. کبھی وہ فوج کے لاڈلے ہوتے ہیں، کبھی جوڈیشری کے لاڈلے ہوتے ہیں. اور اس کو ایکسٹرا مائلیج دی جا رہی ہے. اچھا نہیں، جو کہ قانون اور انصاف میں تذلیل ہے کسی کی. وہ خود کہتا تھا کہ امیر کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے. ابھی اپنی دفعہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ بھٹی صاحب ذرا دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. اچھا نہیں محسن بھائی ہیں. اچھا نہیں، بیسک بات آپ دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل جوڈیشری کے کس طرح لاڈلے ہیں. جوڈیشری نے توہین عدالت میں فرد جرم عائد کرتی ہے نا، ان کو بلا نہیں. ہاں بھائی اب ہو رہا ہے. اب اس کے بعد اور کیا اس کو کہتے ہیں، کیا ریمارکس آئے ہیں ان کے اس کے حوالے سے، کیا انہوں نے بیان دیا تھا. اور پھر کوئی بھی کہیں بھی اس جب سے حکومت سے نکلے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ نمبر 1 لاڈلے ہیں اس وقت وہ کسی بھی ادارے. اور لاڈلا میں سمجھتا بھی نہیں کہ جوڈیشری کا کوئی لاڈلا ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے. ویسے اگر ہسٹری دیکھیں آپ پچھلے 40 سال کی، تو سب سے زیادہ لاڈلا جوڈیشری کا میاں محمد نواز شریف ہے. جوڈیشری کی وجہ سے لندن بیٹھے ہیں نا، جوڈیشری کی وجہ سے جاتی عمرہ تھے نا. یعنی فلیگ شپ فارغ ہو گیا، ایون فیلڈ اوپن اینڈ شٹ کیس بند ہو گیا. رپورٹس پنجاب حکومت کی طرف سے ہی گئی تھی ویسے کہ کتنے بیمار ہیں وہ، پلیٹلیٹس کا ان کا کیا مسئلہ ہے. عدالتوں نے پنجاب حکومت نے دیا تھا نا. میری 75 سال کی ہسٹری میں 75 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ عدالتوں نے میرے خیال سے کسی کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی تھی کہ آپ زندگی کی گارنٹی دے دیں. وہ بھی میاں محمد نواز شریف صاحب. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا میں جاتی ہوں عدالت میں تو ریلیف نہیں ملتا، نواز شریف صاحب جاتے ہیں تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے. انہوں نے چمک اور پتہ نہیں کنگرو عدالتیں وہ چھوڑ دیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. اور ساروں کو، سب کو، قانون سے کوئی بڑا نہیں، آئین سے کوئی بڑا نہیں، پاکستان سے کوئی بڑا نہیں. خواہ وہ جتنا بھی مقبول ہو جائے، خواہ وہ جتنا بھی اس کی چاروں طرف حکومت ہو جائے یا پورے پاکستان پہ حکومت ہو جائے. اور اگر وہ آتے ہیں، جیسے اگر نواز شریف صاحب جس طرح نائل ہوئے ہیں، یوسف گیلانی ہوئے ہیں، اگر وہ آتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں تو ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں کون سی مقبولیت ہے، کون سا کچھ ہے؟ آئین اور قانون سے کوئی بڑا نہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ لاڈلے ہیں اس وقت، تو وہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں. تو سر جیسے یہ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی پالیسی ہو جانی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں خان صاحب اس پہ مان جائیں گے، اگری کر جائیں گے؟ دیکھیے اسلام آباد میں بڑی افواہیں گرم ہیں. جیسے وہ ایک ملاقات کی بھی افواہ ہے کہ ملاقات افواہ ابھی تو ہم کوئی کنفرم نہیں ہوئی. رؤف کلاسا صاحب کے پروگرام میں اسحاق اقوانی صاحب نے کہا کہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور عارف علوی صاحب پچھلے کئی عرصے سے یا پچھلے کئی مہینوں یا ہفتوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، درمیان میں کرنا چاہیے. اور اچھی بات ہے. یہ تو ایک طے ہے نا کہ عمران خان صاحب نہ کسی کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، نہ آرمی چیف لگا سکتے ہیں، نہ آرمی چیف کو ہٹا سکتے ہیں. اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ روایت پڑھنی چاہیے کہ اپوزیشن کا سیاستدان سربراہ جتنا بھی مقبول ہو اس کے کہنے پہ کسی کو لگایا یا ہٹایا جائے. یہ تو شہباز شریف صاحب کا. لیکن بھٹی صاحب اس وقت جو سچویشن ہے، سیلاب کی سچویشن، 3.5 کروڑ بندہ اس وقت افیکٹ ہے سر پاکستانی. ایسی صورتحال میں خان صاحب کا الیکشن کے اوپر بضد رہنا اور بصورت دیگر دھمکی دینا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح وقت ہے یہ مطالبہ کرنے کا، کہ ایٹ لیسٹ جس مطالبے پر ہے وہ کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹ جائے جب تک کہ سیلاب والی صورتحال ہے؟ بالکل بھی صحیح مطالبہ نہیں ہے. اس وقت ہر چھٹا پاکستانی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. آپ یقین کریں ان لوگوں کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے نا یہ جو ہمارے اوپر ہے، کیونکہ کبھی ان کے گھر میں پانی نہیں آیا، کبھی یہ چھتوں پہ نہیں چڑھ کے بیٹھے، کبھی ان کے بچے ان کے سامنے اللہ نہ کرے کبھی ہو بہ گئے، کبھی مائیں بچوں کے سامنے نہیں بہ گئی، کبھی باپ بھائیوں بیٹوں کے سامنے نہیں بہ گئے. اور 10 لاکھ جانور کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ 1-2 جانور ان کی کل ایک نسل کی جمع پونجی ہوتی ہے. گھر مٹ گئے. اور 19-20 ہزار ہسپتال نئے سرے سے بنانے پڑیں گے، 25-26 ہزار سکول نئے سرے سے بنانے پڑیں گے، اور کوئی 8-9 ہزار ریلوے ٹریک اور وہ جو سڑکیں بہ گئی ہیں، ڈیم بہ گئے ہیں، صفحہ ہستی سے دنیا مٹ گئی ہے.
اور اس کے بعد میرا نہیں خیال، اس کے بعد تو ساروں کو وہاں ہونا چاہیے تھا، یہ سیاست بھی نہیں کھیلنی چاہیے، سب کو ایک پیج پر ہونا چاہیے فی الحال. لیکن آپ بدقسمتی دیکھیں، کرونا پہ کوئی نہیں اکٹھا، ٹڈی دل پہ کوئی نہیں اکٹھا، کشمیر پہ، جی بی پہ کوئی، اور سیلاب پہ کوئی نہیں اکٹھا، اور ہونا چاہیے خدا کے لیے، اور یہ جانا چاہیے اس طرح. اب علی صاحب یہ میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار ثالثی کی بات کر رہے ہیں، تو حکومت اس ثالثی کی پیشکش کو ویسے قبول کرے گی؟ صدر مملکت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ الوی صاحب جو ہیں وہ کوئی میڈیٹر ہیں، وہ تو ایک فریق ہیں، پارٹی ہیں، وہ ہر کوئی جانتا ہے، اور وہ صرف نہیں، ان کا وہ میڈیٹر ہیں خان صاحب اور بٹوین کچھ مطلب اور لوگوں کے. اچھا، تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ وہ میڈیٹر کا ان کا نہیں ہے رول، وہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قانون اور آئین توڑا. نہیں، ہم تو ان کو اوپن آفر کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو اس وقت بھی اتفاق کیا تھا جب کرونا کا پینڈیمک سٹارٹ ہوا تھا، اور خان صاحب ایز یوزول اپنے ایگو والے سٹائل میں اپنا بھاشن دیا، جس میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بلاول بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور خود جناب بھاشن دے کے اٹھ کے چلے گئے تھے. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا جب وہ ٹرکی کے صدر نے آنا تھا، اور چائنا کے صدر نے آنا تھا، اور خان صاحب ادھر دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے تھے ملک کی، اس وقت بھی معیشت ہی سنوار رہے تھے، جب کہتے تھے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو اور سول نافرمانی کے مطلب آرڈر جاری کر، بل جلاؤ تحریک چلا رہے تھے. خان صاحب اس وقت بھی کہہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ خان صاحب پہ کیا گلہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ میں اپنی کمپین کے لیے اس فرم سے کانٹیکٹ کیا ہے کہ جو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو وہ رول بیک کرنے کی یا اس کو وہ لابنگ وہ کرتا ہے وہ بندہ، اس کے ساتھ مدد کیا ہے خان صاحب. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے، یہ جانتے بھٹی صاحب بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے بھٹی صاحب کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، میرے بھائی ہیں، ہم تو ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کا اپنا پولیٹیکل اور یہ جو آج ہم آپ کو جواب دیتے ہیں یہ بھی بھٹی صاحب نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، چونکہ یہ اتنی تیاری کے ساتھ آتے ہیں کہ پھر 2-4 لفظ ہمیں بھی یاد کرنے پڑ جاتے ہیں کتابیں کو. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھٹی صاحب کو یہ تو یاد آئی ہیں چیزیں ساری، لیکن ان کو نواز شریف کا 2-3 سال جیل میں رہنا یاد نہیں آ رہا، وہ پلیٹلیٹس کی یاد آئی ہیں. بھٹی صاحب کبھی ذکر نہیں کریں گے کہ جو کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں جب وہ بیمار تھی تو کس قسم کی ہردہ سرائی کی جاتی تھی، کس قسم کی گفتگو کی جاتی تھی، وہ بھی بھٹی صاحب کو یاد نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک میں سمجھتا ہوں کہ باعثیت صافی جب آپ تجزیہ کار بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے میں پولیٹیشین ہوں، میں باعث ہو سکتا ہوں، میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا، میں جس نظریے کا قائل ہوں میں اس کا یہ دلیل دوں گا، لیکن معذرت کے ساتھ صحافی کو پروو کرنا پڑتا ہے. لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ ادھر بھی لائنیں ڈرا ہو چکی ہیں. بہرحال تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کا نظام ہے اگر یہ اس طرح سے ہم نے چلانا ہے، اگر ہم نے ایک کو فیوریٹ قرار دینا ہے نظام کا، اس کے لیے عدالت نے بھی پوچھنا ہے کہ بھائی کوئی معافی نامہ لکھ دیں، مہربانی کریں، تو معذرت کے ساتھ اس طرح تو پھر ملک نہیں چل سکتے. ایک دفعہ قانون آتا ہے، ایک جج صاحب دیکھیں ہم نے فیصلے قبول کیے ہیں، ہم نے فیصلے تسلیم کیے ہیں، لیکن ہمارے تحفظات اپنی جگہ پر ہیں. موجودہ چیف جسٹس صاحب نے ایک کیس میں فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی سربراہ آل ان آل ہوتا ہے، پھر اپنے فیصلے کی نفی کی. دوسرا فیصلہ 20 دن بعد آ گیا کہ جناب لیکن سر وہ اگین نا سر عدالت اتنا کچھ ہوتا ہے ایک پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے، ایک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. مجھے بریک پہ جانا ہے، میں اس سے پہلے محسن صاحب کا محسن صاحب آپ کا کمنٹ اس پہ شامل کر کے پھر واپس آتے ہیں، پھر مریم صاحبہ کے والے سے بات کرتے ہیں. یہ الوی صاحب کے پاس واقعی کوئی روڈ میپ ہے یا وہ اپنی پارٹی کو ریسکیو کر رہے ہیں؟ اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کی باتوں سے؟ دیکھیے پرابلم اس ملک کا اس وقت کیا ہے، سیٹیں اور عہدے بہت بڑے، لوگ بڑے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں. الوی صاحب کی کیا اوقات ہے، یہ تو عمران خان کو کنونس نہیں کر سکتے، اس کے سامنے 2 لفظ بول کے دکھا دیں. وہ تو اس کو ریسیو کرنے جب پارلیمنٹ کا صدر پاکستان خطاب کرنے آتے ہیں وہ اس کو ریسیو کرنے نہیں جا رہا تھا. یہ ان کی حیثیت ہے اپنی پارٹی میں، ان کو اپنے قد سے ٹھیک ہے عہدہ بہت بڑا ہے، صدر پاکستان ہمارے ملک کے صدر ہیں، ان کو پتہ ہے ان کی اوقات کیا ہے. دوسرا یہ میڈیشن کس کے ساتھ کریں گے؟ وہ عمران خان ان کی بات مان لے گا؟ وہ ان کو کیا ویلیو دیتا ہے الوی صاحب کو؟ تو الوی صاحب کو صحیح ہے چھوڑو بھاشن دینا. سر پارٹی چیئرمین کی لائن کو ٹو نہیں کر رہے ہیں کیا وہ؟ نہیں دیکھیں نا یہ تو ون سائیڈڈ ہے نا. اب یہ پنڈی والوں کے بارے میں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، باجوہ صاحب کے بارے میں جو اس شخص نے گفتگو کی، ٹرینڈ چلائے جو سوشل میڈیا پہ، ان کو ان کی فیملی کو لتاڑا اس نے، اب یہ کیا چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے اور میں اپنی مرضی کا چیف لگا لوں. یہ ہو سکتا ہے؟
آپ کس illusion میں, کون سی دوائی کھاتے ہیں, وہ ذرا زیادہ ڈوز کر دی ہے اس کی, illusion میں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی چیک کرو, ہسٹری چیک کرو. یہ نہیں ہو سکتا, آپ کی خواہش پہ نہیں چلے گا یہ ملک. جو آپ نے کرنا تھا, اور دیکھیں احسان فرموشی روز کہتا ہے میں بتا دوں گا, کیونکہ اس کو پتا ہے انہوں نے جتوایا اسی کو تھا, اور میں اس چیز کو مجھے پتا کس طریقے سے یہ جیتا. آج وہ کہتا ہے میں طاقت لے کے آؤں گا عوام کی. بھائی کون سی طاقت ہے عوام کی آپ کے پاس؟ ہمیں پتا ہے آپ کدھر سے آئے اور کدھر جانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن محسن صاحب یہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اس وقت خان صاحب اس وقت ان کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے, پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. پہلے پاپولیرٹی سے جیتے تھے یا RTS بند کر کے جیتے تھے؟ پوچھ لیں اس ملک میں کون پاپولیرٹی پہ جیتا ہے؟ مینپولیشن ہے یہاں, جس کو چاہے جتایا جاتا ہے. ورنہ یہ ووٹ کو عزت والے نون لیگ آج تک نعرہ مار رہے ہیں, کدھر ہے عزت ووٹ کی؟ ان کو بھی پتا ہے ووٹ کی کوئی عزت نہیں. سر یہ سب کو لپیٹ دیا, ویسے 2013 کو بھی لپیٹ دیا بیگ صاحب نے. نہیں اسی طرح ہی جیتا نا. تو ابھی یہ سمجھے کہ میں ان کو بھی چیلنج, ہر بندے کو صبح اٹھ کے گالی دیتا ہے, ہر بندے کو چیلنج کرتا ہے. اوقات اپنی ٹکے کے نہیں ہے. جو ٹکر والے لوگ تھے آج دیکھ لیجئے اس کی فوٹو بھی چل رہی ہے جو جیل سے آج ریلیز ہوا ہے ابھی. اور پتہ یہ چلا, میں ابھی رپورٹر سے بات کر, انہوں نے کہا جی وہ موٹر وے پہ جا کے لاہور میں, اس نے کہا اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نہیں آتا, پنجاب کی ٹیریٹری. یہ اتنی تو حیثیت ہے بھائی صاحب. صحیح سر, میں نے آپ لوگوں سے مزید گفتگو کرنی ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی مجھے کال دی جا رہی ہے, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں جی. بڑے سینئر جرنلسٹ آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. زبردست قسم کی ڈیبیٹ یہاں پر ہو رہی ہے. بھٹی صاحب, حکومت میں سے سب سے سخت موقف جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے, لیکن آج کل وہ بڑے خاموش ہیں, کہہ لیجیے بجھے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ پہلے تو شکریہ بلوچ صاحب کا آپ کا جی, کہ آپ نے ہمیں صحافیوں کو یاد دلایا کہ آپ کی غیر جانبدار ہونا چاہیے, اور غیر جانبدار کا مطلب یقیناً مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی کا اگر کوئی کسی کے بارے میں کلمہ خیر کہہ دے وہ تو غلط ہے نا وہ. اور میں وہ بات کر رہا تھا, اس پہ اگلے میں بات کروں گا کہ میں نے وہ اس کو انہوں نے کہا پروف کرنا, میں پروف کر سکتا ہوں. بڑے سینئر ہیں آپ, میرے صرف ایک جملہ لے لوں. آج کل میری اپنی لائن یہ چل رہی ہے ٹویٹر پہ سر, کہ جانبدار غیر جانبدار کا مطلب یہ ہے کہ آپ PTI کے صحافی ہیں. ہاں نہیں, یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے سارے. فار ایگزامپل ان کی جگہ اگر اس کرسی پہ کوئی وہ بیٹھے ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا, اگر میں کہہ دیتا کہ نہیں جی گورننس شہباز شریف نے پنجاب میں اچھی کی, انہوں نے کہنا تھا دیکھا حکومت آئی تو نکل گئے. تو یہ تو ہوتا ہے. خیر یہ ہم سنتے رہتے ہیں. اب تو کہ مولانا صاحب کی آپ نے بات کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب اور زرداری صاحب اپنا کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے سائڈ پہ ہو گئے, اور اب اللہ کے فضل سے مولانا صاحب نے بھی اپنے بیٹے کو اتار دیا, زرداری صاحب نے کے بیٹے کی بھی PR اچھی ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں, اور شہباز شریف صاحب کا بیٹا جو ہے وہ بن کے تو ہٹ کے تو پھر ایک مرتبہ تیاری میں ہے کہ دوبارہ لگے گا CM پنجاب. تو ایک تو یہ, دوسری یہ بات ہے کہ کس بات پہ آگے آئیں. مثال کے طور پہ کس بات پہ, میں ابھی سارا دیکھ رہا تھا ابھی آپ کے آنے سے پہلے کہ کیا یعنی بات تو یہ تھی نا کہ یہ ملک کو دیوالیہ کر گیا, اس نے تباہی پھیر دی, اس نے معیشت ڈبو دی, اس نے ڈالر اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, مہنگائی اس کے بس سے باہر نہیں ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ 5 مہینے میں انہوں نے عمران خان صاحب کے سارے گناہ بخشوا دیے. یہ پچھلی میری زندگی کی جو ہوش کی زندگی اس کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے, ڈیزاسٹر حکومت ہے. GDP اگر وہ 6 نہیں تھی, 6 نہ بھی کریں, 5 کر لیں, 4 کر لیں, تو اس سے 2.3 پہ آ گئی ہے. ڈالر 182 روپے سے 232 روپے پہ آ گیا ہے. مہنگائی 12.17 سے 27 پہ چلی گئی ہے. زر مبادلہ 16 ارب ڈالر سے 8.8 ارب ڈالر پہ آ گیا. پیٹرول 150 روپے لیٹر سے 236 روپے لیٹر پہ, بجلی 16 روپے سے 36 روپے پہ. کریڈٹ ریٹنگ آؤٹ لک جو ہمارا تھا وہ سٹیبل یا پازیٹیو تھا, وہ منفی ہو گیا ہے. باہر کوئی ملک ان کو منہ نہیں لگا رہا, اندر ان کا جو حال ہے وہ ابھی ایک ایک عہدے پہ لڑ رہے ہیں. KP کا گورنر نہیں لگ رہا, باقی چیزیں نہیں لگ رہی, اور ایک کسی بیوروکریٹ کو ہٹا نہیں سکتے, وہ کسی کا فیوریٹ ہے. 27 کلومیٹر کی حکومت ہے, رواز سے آگے جائیں ختم, بارہکو سے آگے جائیں ختم, ادھر سے آگے جائیں ختم. تو کریں گے کیا؟ شہباز سپیڈ, شہباز گورننس, شہباز مینجمنٹ ہوا ہو گئی. تو اب کریں کس پہ سیاست کریں؟ جمہوریت اب تو خطرے میں کوئی نہیں ہے, اب تو محفوظ ہے جمہوریت, کیونکہ مولانا صاحب خود
اقتدار میں ہیں، تو اب کس پہ سیاست کریں کہ ان کو کہیں پھر ایک مرتبہ اسٹیبلشمنٹ میں چڑھائیاں کریں؟ وہ ہو نہیں سکتا. اب ون پیج پہ یہ خود ہے، تو اب کیا کریں؟ کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے. پرفارمنس، گورننس، مس مینجمنٹ انتہا پہ. جو دہاڑیاں مبینہ طور پر کیپٹل میں لگ رہی ہیں اس کا ہے. یعنی ادھر انہوں نے سب سے بڑا، ادھر تو جو ہی پنجاب حکومت آئی نا تو ڈی جی اینٹی کرپشن بدلا گیا، فرا کے 3 تفتیشی بدلے گئے اور ان کو کلین چٹیں ملنا شروع ہو گئی. ادھر انہوں نے کیا کیا؟ ادھر مجرم ملزموں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے فل سٹاپ کامہ نیب کا بدل کر نیب کو ختم کر دیا. رمضان شوگر مل واپس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. کڈنی ہل سلیم مانڈوی والا کا واپس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. راجہ رینٹل جو انہوں نے نام رکھا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب کا، جو نیاگرا فال کر کے ابھی ادھر سے ہو کے آئے ہیں اور ادھر بڑے خوبصورت بھی لگ رہے تھے، پیچھے سے فال آ رہی تھی، حالانکہ پانی یہاں بھی کافی تھا. تو وہ خیر سے ان کے 6 ریفرنس واپس کر دیے انہوں نے نیب. تو خود کو سب سے بڑا این آر او دیا ختم، ای وی ایم سے جان چھڑائی ختم. نومبر کی تکرری ہے، پہلا آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ، اب نومبر کی تکرری ہے. ساری سیاست عمران خان صاحب کی اب گفتگو سے لگتا ہے کہ واقعی وہ کسی کو لگانا چاہتے تھے. اتنا غصہ، اتنی انا، اتنی ضد ان کے وہ کہتے ہیں نا میرا کوئی بھی فیورٹ نہیں تھا، ہم مانتے تھے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اب جو جس طرح وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ پہلے نومبر سے پہلے الیکشن اور پھر میں آؤں اور پھر میں آ کے لگاؤں، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کا بھی فیورٹ تھا. اور یہ جو ہیں یہ بھی اسی لیے آئے تھے. تو پوری جمہوریت، پوری سویلین بالادستی، پوری ووٹ کی عزت دو نومبر. میرے خیال سے نومبر کو نکال دیں، ہم ستمبر سے ڈائریکٹ دسمبر پہ چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. صحیح. اچھا علی صاحب، یہ پی ٹی وی کے اوپر جس طرح کی چیز چلی ہے سر، یہ قابل مذمت بات ہے. اب یہ مذہب کارڈ کا استعمال کرنا سر سیاست میں، ایک طرف آپ لوگ خان صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی وہ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر خود لوگ آئیں آ کے پریس کانفرنسز کریں، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح عمل تھا سر، حکومت کا صحیح موو تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ہم اس چیز کو ضرور سمجھتے ہیں کہ مذہب کارڈ جو ہے وہ بالکل کم از کم اس کو مذہب کو سیاستی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس طرح سے کہ خان صاحب بھی کرتے. مجھے یہ بتائیں، اور سر ایسی سچویشن میں کہ جب مریم صاحبہ خود اس کی وکٹم رہی ہوں، احسن اقبال صاحب کو جب اس پہ گولی لگی ہو، تو سر ان لوگوں کو تو زیادہ اس کے اوپر سنسٹیو ہونا چاہیے. آج یہی باتیں ان سے کویسچن ہوا تھا، جو بات آپ کر رہی ہیں آج مریم صاحبہ نے یہی بات کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر لگا کون رہا ہے. جب خان صاحب انتہائی معذرت کے ساتھ یہ گھنونی حرکت بھی کریں گے کہ اپنی سیاسی مخالفت اور ایگو کے لیے مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والا مدینہ سے جیسے مقدس مقام کی بے حرمتی اپنے ٹکا ٹوکری وہ لوگوں کے ذریعے کروائے گا اور کروانے کی ناکام کوشش کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جوید لطیف صاحب یا کسی علی گوہر کو یا کسی اور بندے کو پھر روکا تو نہیں جا سکے گا نا. اگر 20 لوگ کنٹرول رکھیں گے تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. دیکھیں بات یہ ہے، نہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب سب سے زیادہ غلط استعمال تو مذہب کارڈ کا عمران احمد نیازی نے کیا. کسی چینل نے اس کو لگام دی، کسی چینل نے اس کو آئینہ دکھایا، کسی نے اس کا منہ بند کیا. آج تک نہیں، آج تک بھی وہ کر رہے ہیں، آج تک بھی کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات، جو مذہب کارڈ کی بات کرتے تھے، دیکھیں جو مذہب کی بات کرتے تھے عمران احمد نیازی صاحب، جو وہ ان کے حق میں بھاشن، جب وہ لبیک والے دھرنے دے کے بیٹھے تھے اور کہتے تھے، اور یہ ان کے وہ جاتے تھے ان کے جلسوں میں جاتے تھے خود، جب اپنی حکومت آئی تو ان کے گھروں میں ان کے گھروں میں نہیں، ایک منٹ ان کے گھروں اور مساجد میں گھس کے گولیاں مروائی عمران خان صاحب نے لبیک والوں کو. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی کردار ہے. 4 مہینے کے بعد نا آپ لوگ آج اس پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں آج سے 4-5 مہینے پہلے پی ٹی آئی ہوا کرتی تھی. سر پی ٹی آئی سے کوئی سوال کیا جائے تو ان کے پاس فوراً یہ جواب ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ابھی ہم سے میں وہی سوال کر رہی ہوں، آپ کے اوپر تو بڑی رسپانسبلٹی ہے سر، اسٹیٹ کے چینل پہ ایسی چیز چل جانا، اس پر کارروائی تو بنتی ہے نا سر. ابھی تک کچھ نہیں ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے اس کی تو وضاحت مریم صاحبہ نے بھی کر دی ہے، میں نے بھی کی ہے کہ یہ ساری جو لائن جو ٹو کرتے ہیں نا ہماری طرف سے بھی لوگ، یہ خان صاحب کا پھیلایا ہوا گند ہے، جس وجہ سے پھر ایموشنلی جذبات میں آ کے کچھ لوگ کر جاتے ہیں، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ تو میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں، اس بات کی تو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ماحول دیکھیں نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے.
जब पूरी कौम को, आधी से ज्यादा कौम को खान साहब ने बदतमीज बनाने की कोशिश करते हैं, जब सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो किसी को नहीं देखती कि ये, जब वो गालियां देने पे आए तो फिर वो ये भी नहीं देखते कि अरशाद भट्टी बेचारा तो सारा दिन हमारे स्पोर्ट में खप गया चैनलों पे बोल बोल के, जब गालियां देने पे आते हैं तो इसको भी देना शुरू कर देते हैं। मतलब फिर वो नहीं देती, वो ब्रिगेड सिर्फ ये देखती है। कल मैं सदर साहब का देख रही थी खान साहब के पास, वो कहते हैं कि जी मैं अपने किसी फॉलोवर का अगर वो आके बदतमीजी करते हैं तो मैं उनका गारंटीयर नहीं हूँ सर। ये लाइन सदर साहब ने और कह रहे हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो सही करें। मैं वही कह रहा हूँ, देखें जब आप लीडर, देखें बात ही अभी भट्टी साहब कह रहे थे इकोनॉमी पे बात, अफसोस इस बात का होता है कि अगर मैं कहूंगा ना कि आप कहें कि अली गौहर में ये फलां नुक्स है तो मैं कहूंगा नहीं जी आप में भी ये नुक्स है। बात हकीकत पसंदी की भी करनी चाहिए। नवाज शरीफ को जब मुल्क 2013 में मिला था उस वक्त भी उसकी अच्छी हालत नहीं थी, लेकिन जो 2018 में हमने दिया, अब लंबी बात नहीं हो सकती, वो कहीं बेहतर मुल्क था। अच्छा, इसका बेड़ा गर्क मुआशी तौर पर इमरान खान ने किया है। अरशाद भट्टी इस बात को पहले तस्लीम करें, फिर मैं 2000 हमारे इक़्तिदार की मैं बात करूंगा। काफी देर से खामोश बैठे, जरा उनका कमेंट तो सिर्फ मरियम साहिबा ने कहा हुकूमती और पार्टी ओहदा अलग अलग होना चाहिए। सर जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो पार्टी सफर करती है। सर गुज़िश्ता दिनों खबरें आई थी इस तरह से मरियम साहिबा को पार्टी में कोई ओहदा दिया जाएगा, क्या उन्हें पार्टी सदारत मिलने के चांसेस हैं? क्योंकि नून लीग सर ये तस्लीम कर चुकी है कि उनसे ज्यादा अवाम में मकबूलियत नहीं है किसी की। मेरे ख्याल में, मुझे नॉलेज नहीं है कि नून लीग क्या सोच रही है, लेकिन उनको डेफिनेटली एक तो पार्टी का और हुकूमत में हो तो ओहदा अलहदा होना चाहिए, और डेफिनेटली इस वक्त नून लीग में मरियम नवाज ही है जो क्राउड पुल कर रही हैं और जो गुफ्तगू भी इस अंदाज से करती हैं कि अपील किया जाए, और जिससे मुकाबला है नून लीग का इस वक्त टक्कर के लोगों से, तो वो टक्कर भी रही है इनको। आज भी मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, मुझे अच्छी लगी गुफ्तगू, क्योंकि थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए और वो उसमें कैपेसिटी है कि वो कन्विंसिंग गुफ्तगू करती हैं, तो ज़रूर ओहदा देना चाहिए। और ये हुकूमत में है क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त नून भी है, तो अब आई डोंट नो कि वो सदारत उनको मिलती है या पार्लिमानी बोर्ड का सदर बनाया जाए, जो कि एक सेल्फ बहुत पावरफुल ओहदा होता है, तो देना चाहिए। तो आप समझते हैं कि क्योंकि उनकी से है, मकबूलियत है, जब आप क्राउड में जाते हैं तो आपके पास, आप देखें ये बहुत सारे एक ही हल्के में ना 10 कैंडिडेट होते हैं, 4 MNA के और 4 MPA के। अगर आप पार्लिमानी बोर्ड की सदर और टिकटें आपने देनी है तो वो 10 के 10 लाइन में खड़े होंगे। तो इस तरह अगर आप किसी को कैंपेन लॉन्च करने के लिए भेजते हैं, मरियम बीबी जा रही हैं कैंपेन के लिए, पहले भी और अभी भी, और पहले जो बाई इलेक्शंस थे, तो डेफिनेटली उनके बैक पे कोई ओहदा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब लास्ट कमेंट कीजिएगा। सर आप जवाब देना चाह रहे थे, कर दे। किनको? नहीं आज नहीं देना, आज भाई को अगले किसी प्रोग्राम में सेटल करेंगे। अच्छा, बहुत काबिल मुज़म्मत है, शर्मनाक है और अफसोसनाक है जो जवेद लतीफ़ ने किया, और कोई भी करे, हमने पहले दिन से कहा है कि इसको रखे, मज़हब अल्लाह और बंदे का अपना मामला होता है और इसमें प्लीज़ ना लाएं इसको किसी तरह से। और रियासत मदीना से लेके इमरान खान साहब के आखिरी वो बयान तक सारों ने हमने उन पर बात की है, लेकिन ये तो प्री प्लान्ड था। पाकिस्तान टेलीविज़न जिसका मैं हर महीने मैं भी बिल देता हूँ, उस पर बैठ के ये मकरूह कोशिश की गई। और दूसरी बात इससे भी बड़ा एक है कि मरियम नवाज साहबा ने, सियासत में मुखालफतें होती है एक हद तक, हम इमरान खान साहब को भी कहते हैं कि तमीज़ और तहजीब के दायरे में, और अच्छा उसके बाद ये है कि मिसाल के घटिया शैतान, पहली मरतबा मुझे पता चला कोई शैतान वदिया भी होता है। तो ये ना करें, एक तो मजहब का इस्तेमाल ना करें, दूसरी बात है कि बदतहजीबी ना करें। भट्टी साहब ने बातें की, ठीक है। भट्टी साहब को कहें कि इमरान अहमद खान साहब तो रोज मुंह से फूल झड़ते हैं इस किस्म के, वो भी। अच्छा, एक और बात, आखिरी जुमला इन्होंने कहा था मईशत का, मईशत वाकई बर्बाद करके चलो मान लेते हैं चले गए थे, लेकिन इन्होंने हमें बताया क्या था, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, इन्होंने कहा था मुझे आने दें, हर मसाइल का हल मेरे पास, मैं IMF से यूं पैसा ले। एवन फील्ड वाले बाबा जो बैठे हुए हैं उनके सर 2018 वाली सिचुएशन में नहीं उनके नैब बाबा इसहाक डार साहब ने कहा टाइम ओवर हो रहा है, आप लोग बैठे हुए हो, डिस्कशन जबरदस्त चल रही होती है। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, मोहसिन बेग साहब, अली गौहर बलूच साहब। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आए।
वेलकम बैक वंस अगेन जी। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब माहिर कानून है, मुझे प्रोग्राम में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहती हूँ आपको। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत केस में शहबाज गिल की जमानत मंजूर की और चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है कि जब तक ठोस शवाहिद ना हो किसी को जमानत से महरूम नहीं करना चाहिए। सर, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद इस केस का क्या अंजाम देख रहे हैं आप उस्मानी साहब? की स्टेटमेंट कोई टीवी पे हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने उस पर ये चार्ज लगाया था, सेडेशन का चार्ज। सेडेशन का चार्ज बड़ा सीरियस चार्ज होता है और इसमें काफ़ी पनिशमेंट होती है। अब लेकिन ये तो चूँकि ख़ास तौर से ये जो चार्ज था वो आर्मी के मुताबिक था, फ़ौज के मुताबिक था, लेकिन इसमें हमें ये देखा कि फ़ौज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई अफेयर हुआ या किसी ने चार्ज किया या किसी ने कोई इंक्वायरी की। तो इसकी ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है इसमें काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि ये ऐसा केस था जिसमें कि कम से कम थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट आर्मी की होनी चाहिए थी, फौज की जो नहीं हुई। तो उस सूरत में जिस तरह वो कह रहे हैं कि ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं कि उसको जमानत ना दी जाए, उसके अब ट्रायल होना चाहिए। ट्रायल के बाद अगर वो साबित हो जाता है कि उसने ये हरकत की है तो यकीन उसको सजा मिलेगी, लेकिन बिला वजह किसी को बंद करना जब तक कि ठोस शवाहिद ना हो वो सरासर सही नहीं है। इस लिहाज से मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला दुरुस्त था, क्योंकि इसमें और कोई शवाहिद। उस्मानी साहब, खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकाने पर खान साहब के खिलाफ कायम दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब थे, लेकिन दहशतगर्दी की दफा तो नहीं बनती। अब इस केस में भी हुकूमती मौक़िफ़ बड़ा कमजोर नजर आ रहा है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर टेक्निकली जाएं तो ठीक है, जो एंटी टेररिस्ट लॉज हैं उसमें तो इस किस्म की चीज़ें आती हैं, धमकाना। लेकिन अगर सियासी तौर पर कोई आदमी बातें करता है, जो कि आजकल हर एक करता फिरता है, आजकल तो हालात कुछ ऐसे हैं हमारे सियासी कि हर एक आदमी ये बातें करता रहता है, तो उस सूरत में अब ये उसको आप अगर जिसमें कि कोई वायलेंस का कोई तज़किरा नहीं है, ना कोई उसका कोई शुबा है वायलेंस का, तो उस सूरत में अगर आप उसके खिलाफ एंटी टेररिज्म केस फाइल करते हैं जिसकी दफात बहुत सख्त हैं, तो वो तो सही नहीं होगा। और ये तो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक एंटी टेररिस्ट के केस लगाया है ये बहुत कमजोर केस है और ये कामयाब नहीं होगा। लेकिन जो कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो पिटिशंस हैं वो यकीनन बड़ा सीरियस केस है और उसमें तो मेरे ख्याल में कार्रवाई ऑलरेडी फर्दर जुर्म आयद हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब। प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।